हिफाजत का अनोखा निजाम, खैर का अनोखा निजाम, बरकत का अनोखा निजाम, जादू से, हमलों से और हैरत अंगेज तौर पे दुश्मन के वार से इसके अंदर अनोखी तासीर है। एक दुआ है, आपने सुनी होगी, आप पढ़ते भी हैं। जिंदगी भर जो ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों में दो चीजें देगा, एक सालिहियत और एक सलाहियत। ये दो अलहदा चीजें हैं। मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह शहंशाह अहले बैत उनकी दुआओं में ये दुआ देखी है, उनका एहतमाम देखा है। मेरे पास इसका हवाला है। आले रसूल, असहाब रसूल की जिंदगी में इस दुआओं को मैंने देखा है, किताबों में कंगाले। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये लफ्ज मेरा ज़हन में रखिएगा, हामीम ला युनसरून। हामीम कुरान में हरूफ मुक़त्तात जितने भी आए हैं, नून, काफ, हा, या, आइन, सौद, अलिफ, लाम, मीम, हामीम, आइन, सीन, कौफ आए हैं, जितने भी आए हैं उनमें हामीम सबसे ज्यादा आया है। और एक जगह है कि 7 बार आया है। हामीम सबसे ज्यादा आया है, हामीम सबसे ज्यादा आया है। और ये वो लफ्ज है, मैं आपको एक छोटा सा नक्शा खींचता हूं, मेरी तरफ देखिएगा। 7 मील से ज्यादा लंबी और एक खंदक है, पत्थर ही पत्थर हैं, बेबसी, बेकसी, फक्र, फाका, पेट पे पत्थर और कुदाले नहीं, आदमी नहीं, और एक तरफ सारे कुफ्फार की फौजें हैं और यह खंदक खोदी जा रही है। और गज़वा खंदक में मेरे आका कायनात के सरदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे 2 पत्थर बंधे हुए, ये हालत है। और इस हालत में मेरे आका ने एक लफ्ज फरमाया, ये पढ़ो। हिज़्बुल बहर में भी हामीम ला युनसरून लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। हिज़्बुल बहर में जानते हैं, उसमें भी हामीम ला युनसरून है। अगर इतने हालात आए और कि आखिर हो जाए, इतने हालात आए कि आखिर हो जाए, इस हालात में भी अगर आप जिंदगी का सबक और पैगाम पाना चाहते हैं तो हामीम ला युनसरून को अखीर कर लें पढ़ने की। अब मुझसे कोई बात पूछते हैं, इसको कितनी तादाद में पढ़ा जाए? मैं उनसे अर्ज करूंगा, पागल बन जाए। दिन पढ़े, रात पढ़े, सुबह पढ़े, शाम पढ़े, हर हालत में पढ़ें, हर लम्हा पढ़ें, हर लहजा पढ़ें। औरतों और बच्चों के लिए मैं इसके थोड़े से फायदे बताऊंगा, जिसको आपको तवज्जो दिलाऊंगा। थोड़े से फायदे बताऊंगा हामीम ला युनसरून के। एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेरे अल्लाह के नबी का फरमान और वजीफा है, इससे बड़ा कोई फायदा नहीं है। दूसरा फायदा यह है कि ये आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद, उस वक्त जो गज़वा खंदक में मेरे मदीने वाले के साथी थे, आले बैत भी, सहाबा भी, ये उनका वजीफा है, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है। ठीक है। अब इस वजीफे के जो कमालात मुहद्दिसीन ने लिखे हैं, मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, अकाबिर सालिहीन औलिया अल्लाह वालों ने और हमारे अकाबिर बड़ों ने लिखे हैं, आप उसका गुमान नहीं कर सकते। जितना जादू का बड़े से बड़ा हमला हो, जादू का बड़ा हमला हो और अखीर हो कि उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर जादू करके दिखाया, अब तो कोई ले आओ इसका तोड़, इसको यकीन की ताकत के साथ बहुत ज्यादा पढ़ें और खुला पढ़ें और हर लम्हा पढ़ें और हर लहजा पढ़ें और हर घड़ी पढ़ें और हर वक्त पढ़ें और इसको पढ़ें और आंखों से इसकी ताकत और तासीर देखें। अजीब चीज है। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें। इसको पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। हामीम ला युनसरून, ला युनसरून, ला युनसरून हदीस में मौजूद है। कुरान में हामीम इलादा आया है, ला युनसरून इलादा आया है, और हदीस में दोनों जमा आए हैं। कातलाना हमले के लिए जिसको खतरा रहता हो, बम्बों की बारिश हो जाए, गोलियों की बारिश हो जाए, अल्लाह बचा के दिखाएगा, अल्लाह हिफाजत करके दिखाएगा। जहां आम जादू का राज और रिवाज हो, जहां आम जादू का मिजाज हो, जादू का मिजाज हो, और ये सनद हदीस के साथ मुस्तनद चीज में आपको दे रहा हूं, मुस्तनद चीज दे रहा हूं। ऐसे लोग जिनके ऊपर हमले होते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं, सालों पता नहीं चलता कि कहां गए, किस तरह गए। उनके घर वाले वो दिन रात पढ़े, हिफाजत का अनोखा निजाम, खैर का अनोखा निजाम, बरकत का अनोखा निजाम, जादू से, हमलों से
اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے. کینسر کے مریضوں کو میں نے بتایا اور کینسر کے مریض اس سے صحت یاب ہوئے. ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو بتایا, جوڑوں کے دل کے مریضوں کو بتایا. حیدرآباد کے ایک جوان تھا, اس کی والدہ کو کینسر تھا. عدنان, والدہ کو کینسر تھا, اور یہ وظیفہ اس نے پڑھنا شروع کیا. سارے گھر والوں نے, ابکری میں اس کی پوری رپورٹ چھپی تھی کئی سال پہلے, ماہنامہ ابکری میں, اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے 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 اللہ کا نظام دیکھے کہ والدہ کو جب ٹیسٹ کے لیے لے گئے کراچی کے بڑے ہسپتال میں کینسر کے لیے, تو انہیں کہ اس کو کینسر تو ہے نہیں, انہوں نے رپورٹیں صاحب کا ہے. وہ حیران ہوئے, صاحب کا رپورٹیں ٹھیک ہیں, اس کے مطابق اس کے پورے بدن پہ کینسر پھیل چکا ہے, اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ کینسر ہے ہی نہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہ ہم نے ایک وظیفہ پڑھا تھا حامیم لا ینصرون, انہوں نے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ وظیفہ کیا ہوتا ہے, بہرحال اس کو کینسر نہیں ہے. یہ بتائیں, آپ سے سوال کروں گا, اس بڑے وظیفے سے کینسر جیسا کیس تو ٹھیک ہو سکتا ہے, چھوٹی موٹی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی؟ بولے بھائی. اچھا, اس کے پڑھنے سے قرآن کی تاثیر علیحدہ ملے گی. حامیم قرآن میں ہے, قرآن کا ثواب ملے گا. لا ینصرون قرآن میں ہے, اس کا ثواب ملے گا. اچھا, اس کے پڑھنے سے ایک ایسا عمل بھی زندہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی سنت کو جو امت چھوڑ دے گی, اور زندگی کے آخری امت کے حصے میں جو آقا کی حدیث کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا. سنیے روایت, جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا اسے کتنی ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور ایک روایت میں ہے بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ غزوہ خندق کی سنت ہے, جہاں خندق کھودنا سنت, مشقت کرنا سنت, جہاں اور سنتیں وہاں یہ عمل پڑھنا بھی سنت ہے. آج اب یاد رکھنا, مسلمانوں کے لیے اس وقت ہر طرف خندق کی خندق ہے, آزمائش کی, ابتلا کی, دجالی فتنوں کی. خندق کی خندق ہے, میری بات کو گہرائی سے سمجھ لینا, خندق کی خندق ہے. اس کا حل حامیم لا ینصرون ہے. جہاں جادو کا زور ہو, جہاں جنات کے فتنے ہوں, وہاں یہ مسنون عمل جو صحابہ اہل بیت محمد آل محمد اصحاب محمد سے ثابت ہے, ان کی زندگیوں کا ورد ہے, اور ان کی زندگیوں کا وظیفہ ہے, اور ان کی زندگیوں کا ساتھی ہے, اور انہوں نے غزوہ خندق بغیر لڑے اللہ نے فتح عطا فرما دی. کوئی مشکل وظیفہ ہے؟ ناممکن ہے. ایسا تو نہیں کہ جو آپ نہ کر سکیں. کوئٹہ میں گیا, بہت پرانی بات ہے, بہت پرانی بات ہے. میں جب وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے, اس کے 400 گارڈ تھے, ایک قبیلے کا سردار تھا, اس کے ارد گرد گارڈ. ہر وقت میری کوئی ملاقات ہو گئی, کسی کے حوالے سے ملاقات ہوئی, تو ملاقات میں نے کہا کہ آپ کے یہ گارڈ ہیں, آپ تھک نہیں جاتے ہیں؟ کہنے کی زندگی یہی ہے, کیا کروں, اکتا چاہتا ہوں. میں نے کہا اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. کیا؟ میں نے کہا حامیم لا ینصرون, سارا دن پڑھا کریں. کھلا, کہنے کہ مجھے لکھ دیں. میں نے ایک دوست سے کہا, اس کو لکھ دیا. مجھے پتا چلا کہ وہ طبعی موت مرا, جبکہ اس کا باپ اس سے زیادہ طاقتور پاورفل تھا. وہ بموں اور گولیوں کی موت مرا, اور وہ عام موت اپنی پوری زندگی گزار کے مرا. اور مجھے پیغام ملا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے, میری زندگی میں سکھ ہے, سکون ہے, چین ہے, راحت ہے اور خیر ہے, اور اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, اور میں بالکل آسانی سے کرتا ہوں. زندگی میں اگر مسائل ہیں تو یہ سب سے اعمال سب سے بڑا خود وسیلہ ہے, وسائل ہیں. بہت بڑا طاقتور چیز ہے, بہت طاقتور چیز ہے, اور بہت بہت طاقتور چیز ہے, بہت طاقتور چیز ہے. اعمال بیماریوں کے لیے, کینسر کے لیے, لا علاج روگوں کے لیے, لا علاج دکھوں کے لیے, مسائل الجھے ہوئے اس کے لیے انوکھی چیز ہے, زبردست چیز ہے. کھلا پڑھیں, اٹھتے پڑھیں, بیٹھتے پڑھیں, ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں, اولا کا درود شریف, سارا دن پڑھیں, سینکڑوں پڑھیں, ہزاروں پڑھیں, اور زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ دیکھیں. سندھ میں گیا تو میں نے ایک صاحب کو اس کی یہ بتایا, میں نے کہا حامیم لا ینصرون پڑھ. اس کے اوپر اس کے بڑے فائدے کھلے. ویزا نہیں لگ رہا تھا حج کا, یہ پڑھا ویزا لگ گیا. حج میں قرآن اندازی میں نام نہیں آ رہا تھا, یہ پڑھا قرآن اندازی میں نام. وہ کہتا ہے مجھے زندگی کا کوئی مسئلہ ہو, مجھے واقعات بتائے.
یہ پڑھا یہ ملا، یہ پڑھا یہ ملا یہ. میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ لکھ دے، میں رسالے میں چھاپ دوں گا، لاکھوں کروڑوں انسانیت کا فائدہ ہوگا. میری کوشش ہے جو میرے شیخ کی برکت سے اور میرے اسلاف اور اکابر کی برکت سے مجھے ملا ہے وہ میں قبر میں ساتھ نہ لے جاؤں، اللہ کی مخلوق کی امانتیں میں اللہ کو دے کے جاؤں. ایک میری چاہت ہے، خواہش ہے. مجھے کہنے لگا میں لکھ دوں گا. پھر سال کے بعد جانا ہوا سندھ میں. پھر میں نے عرض کیا، ابھی میں سندھ سے آ رہا ہوں سکھر وغیرہ سے، تو میں نے کہا کہ لکھ دے. کہہ رہے صحیح میں لکھ دوں گا. پھر کہا اچھا. میں نے کہا جا تجھ سے اجازت لے لی میں نے عمل کی واپس، اب تو پڑھ جا کے. صبح روتا ہوا آ گیا. کہنے لگا میں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صبح صبح اٹھتا ہوں، نماز فجر کے لیے اذان دیتا ہوں، سب سو رہے ہوتے ہیں، اور کتے آج تک انہوں نے مجھے سر اٹھا کے نہیں دیکھا. آج پہلی رات ہے کتے میرے پیچھے پڑ گئے. میں یہ پڑھتا ہوا جاتا ہوں، کوئی کتا مجھے نہیں دیکھتا. اور یہ لفظ کوئی انسان نما کتا ہے نا، وہ بھی اٹھا کے سر نہیں دیکھتا، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ ایمان اعمال کی زندگی، اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبتوں سے جب دور جاتا ہے وہ انسان نہیں، وہ جانور ہوتا ہے. جانور نہیں، جانور سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ بکری جانور ہے پھر بھی فائدہ دیتی ہے، گائے جانور ہے، بھینس بھیڑ جانور ہے، نفع مند ہے. بچھو، سانپ، بھیڑیا، کتا، یہ خنزیر اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں. قرآن کہتا ہے وہ جانور نہیں، جانور سے بدتر اندر کا حیوان بن جاتا ہے. تو وہ یہ لفظ ایسے لوگوں کے لیے بھی لاجواب ہے. اب آپ خود سمجھ لیں. کہنے لگا کتے نے سر اٹھایا اور کتے مجھے بھونکے میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے اجازت واپس کر دیں. میں نے کہا ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ اللہ والوں کی اجازت، چونکہ میں کوئی ولی اللہ والا نہیں ہوں، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میں ان کی اجازت لوگوں کو دیتا ہوں، باقی میری اوقات کا مجھے پتہ ہے. اور ایک بات میں اپنے درس میں کہتا ہوں، میرے نیٹ پہ 1100 سے زیادہ درس پڑھے ہیں، اور ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں، پر میرا پیغام، میرے اعمال ایک نمبر ہے. میرا پیغام ایک نمبر ہے، میں ایک نمبر ہوں، اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا. مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے، اور مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا. یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون منافق تھا. یہ پتہ موت کے وقت چلے گا. یہ پتہ موت کے وقت چلے گا. موت کے وقت چلے گا. حامی لا ينصرون. خیر میں نے اس کو پھر اجازت واپس دی. پھر کہنے لگا جی اب کتے نہیں سر اٹھاتے. یعنی یہ وظیفہ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا، جس مشکل کے لیے پڑھا، گردوں کے ڈائلائسس کروانے والوں کو میں نے یہ دیا جن کے گردے فیل ہو گئے تھے. یقین سے پڑھ. تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں ہوتا ہے، تو کر کے دیکھ تو صحیح. تو ڈرتا ہے میں کروں گا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں کرتا ہے اللہ. یہ تو میں آپ کو ایک بڑا تحفہ دے رہا ہوں، اور مجھے بڑوں سے اجازت ہے، مجھے اپنے بڑوں سے اجازت ہے، اس لیے آپ کو اجازت عام دے رہا ہوں. آپ یہ بھی اجازت ہے کہ مخلوق کو بتائیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے. یہ اجازت ہے. اپنی بیماریوں کے لیے، اپنے جادو کے لیے، اپنے دکھوں کے لیے، اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے، اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں. ایک دعا ہے، آپ نے سنی ہوگی، آپ پڑھتے بھی ہیں، اور یقیناً آپ اس دعا کو اہتمام بھی کرتے ہوں گے. لیکن میرا ایک مشورہ ہے، اس دعا کا اہتمام آج کے بعد ضرور کریں. آج کے بعد ضرور کریں. اور وہ دعا ہے نماز کے دوران، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور کوئی ان پڑھ ہے اس دعا کو ضرور یاد کریں. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں، کہ حضرت آپ کے بیٹے ہر ولی ہے، بیٹا ہر ولی ہے، عبید اللہ، حمید اللہ، حبیب اللہ، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ کے ہر بیٹا ولی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اپنی ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں زندگی بھر. جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں دو چیزیں دے گا، ایک صالحیت اور ایک صلاحیت. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. میں نے امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، شہنشاہ اہل بیت، ان کی دعاؤں میں یہ دعا دیکھی ہے، ان کا اہتمام دیکھا ہے. میرے پاس اس کا حوالہ ہے. آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں اس دعاؤں کو میں نے دیکھا ہے، کتابوں میں کنگھالیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی روایت میں یہ دعا موجود ہے. قرآنی آیت ہے لیکن دعاؤں میں اس کا حصہ ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا
مولا مجھے میری بیویوں کو، ایک بیوی یا بیویاں کو، وذریاتنا، اور ذریت سے مراد اولاد نہیں ہوتی. لغت عربی قرآنی لغت میں ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل در نسل در نسل. کمال دعا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں لولی، لنگڑی، کانی، اندھی، اپاہج، پاگل، بے وقوف ہوں، نہ پیدا ہوں، اور آپ کی نسلوں میں بدماش، اچکے، شرابی، بھنگائی، نشائی، جواری، بدکار پیدا نہ ہوں، اس دعا کا اہتمام کریں. میں اپنے بھروسے پہ نہیں، اللہ کے نام کی طاقت سے کہہ رہا ہوں. نسلیں وذریات قرۃ اعین، اے اللہ مولا ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ بچائیں، بچہ ہوا اور بیمار ہوا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون ملے گا کوئی؟ بچہ ہوا بدکار ہوا، اولاد ہوئی گنہگار ہوئی، اولاد ہوئی ماں باپ کو تھپڑ مارنے والے، گالیاں دینے والے، اولاد ہوئی بے روزگار ہوئی، در در کی منگتی اور فقیر ہوئی، کیا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی؟ ہیں بولیں. بیماریوں میں، پریشانیوں میں بعض ماں باپ دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، کرتے ہیں، روتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، روٹی نہیں، گھر نہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، غربت ہے، بیماریاں ہیں، تندرستیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں. آپ چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے تو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اس دعا کو یاد کر لیں. بڑی گہری اس میں تھیم ہے، اور اس دعا میں گہرائی ہے، بہت گہرائی ہے. ربنا، اور یاد رکھیے گا جن ہر دعا قرآن اور حدیث کی قبول ہے، لیکن جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے ان کی قبولیت حیرت انگیز ہے. ربنا اور اللہم، جیسے اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اللہم جس دعاؤں سے پہلے آئے، جن دعاؤں سے پہلے، اور کیا آئے؟ ربنا آئے، ان کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت لا ریب ہے اور حیرت انگیز ہے اور آفاقی ہے، سرمدی جاویدانی ہے. مولا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور اگلا وعدہ سن لیں قرآن کا، اور آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وجعلنا للمتقین اماما، مولا ان کو ولی نہیں، ولیوں کا امام بنا دے. متقی نہیں، متقیوں کا خود امام بنا دے. فقی نہیں، فقیوں کا امام بنا دے. محدث نہیں، محدثوں کا امام بنا دے. اہل تقوی، اہل المغفرہ نہیں، اہل المغفرہ کا خود امام بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما. ہر فرض نماز کی التحیات میں رب جعلنی کے بعد، ہر فرض نماز کی التحیات میں جب پڑھتے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے بعد اس دعا کو شامل کر لیجیے. کیوں؟ نماز کے اندر جو دعائیں ہوتی ہیں ان کی طاقت اور ہوتی ہے. عمل کے اندر لگے ہوئے اس کی طاقت اور ہوتی ہے. عمل کے اندر لگ کے جو مانگنا ہے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، اس کی قوت اور ہوتی ہے. نسلوں کے لیے آج میں ایمان پہ ہوں، مجھے کیسے پتا ہے میرا بیٹا ایمان پہ نہیں ہوگا. آج میں راحت میں ہوں، مجھے کیا خبر میری نسلیں راحت میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. مولا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صالحیت اور صلاحیت دے. نیک تو ہے لیکن ہے بے وقوف، عقل مند تو ہے لیکن ہے بدماش. نہ مولا دونوں چیزیں عطا فرما، صالحیت نیکی اور صلاحیت. سمجھ گئے؟ ربنا، سارے پڑھیں میرے ساتھ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. عجیب تو ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے تو ایسا نشان ہے جس کی حد نہیں ہے. اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ پڑھے، مولا یہ دعا ہے اولاد کے لیے، میری تو اولاد نہیں ہے، دے دے. میں نے دیکھا اس کی اولاد ہو جاتی. نہیں، اولاد ہوگی تو ذریت آئے گی. ذریت سے مراد نسلیں. اولاد کے لیے میں نے بڑی زبردست پایا اس کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے. اور رب جعلنی کے بعد التحیات میں لازم پڑھے. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، ورنہ 1 دفعہ لازم پڑھے. اولاد کے لیے، گھریلو جھگڑوں کے لیے، میاں بیوی کی ناچاکی کے لیے، محبت کی کمی کے لیے، یا جن کے مردوں کے جراثیم نہیں ہوتے، لفظ جراثیم سادی زبان میں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے. ایک اور مسئلے کے لیے میں نے اس کو بتایا اور بہت مفید پایا. جن کی ازدواجی زندگی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، زندگی ختم ہوئی ہے، میاں بیوی کی تنہائی کی زندگی، اس کے لیے بھی لاجواب چیز ہے.